अस्सलाम वालेकुम। भिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। कल्ब राज हो तुम, इकरा गुलनाज, किस्त नंबर 6। मौसम ठंडा और खुशगवार था। संडे का आगाज़ खिलाफ मामूल देर से उठने के बजाय आज जल्दी वो बेदार हो चुकी थी। अनिया मीठी नींद सो रही थी। इसके उठने से पहले बहुत से काम निपटाने थे और घर की तफसीली सफाई भी करनी थी। सबसे पहले कपड़े धोकर ड्राई किए और हैंग करके एक साइड पर रख दिए। मैट्रेस को वैक्यूम किया, सोफे के कवर्स चेंज किया और तमाम डेकोरेशन पीसेस को अच्छे से साफ किया। इसकी थोड़ी सी तवज्जो से घर और भी दीदाजेब लगने लगा था। इस घर में मौजूद हर चीज़ लग्जरी और कीमती थी। उसने कभी भी घर के इस्तेमाल की कोई चीज़ नहीं खरीदी। हर चीज़ पहले से मौजूद थी। वो एक बार अनिया के पापा के साथ चंद दिन के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन तब उन्होंने लग्जरी होटल में क्याम किया था। ये घर तो उन्होंने बतौर गिफ्ट इसके नाम किया था। वार्डरोब में कपड़े सेट करते उसने अपने शोहर की तस्वीर निकाल के देखी तो दिल एकदम से उदास और हर चीज़ से उचाट हो गया। माजी के दरीचे से कुछ यादें झांकने लगी। हाथ में पकड़े फ्रेम पर इसकी गिरफ्त सख्त हो गई। बहुत कुछ गुटमुट होने लगा। चंद पल को वो अपने हाल को भूल गई और माजी की तल्ख बातें और यादों ने हाल को फरामोश कर दिया। अनिया ने करवट बत्ती और इसके इर्द गिर्द कुशन रख कर आई थी, कहीं वो गिर न जाए। आंखें खोलकर उसने मम्मा को तलाश किया और अपनी जगह से उठ बैठी। मम्मा, इसको नज़र आ गई थी और वो चिड़चिड़े बनकर रह गया था। अपने चेहरे पर हाथ फेरते हुए बार बार गोया हुई, मम्मा, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। तो आंखें मसलते हुए अपनी जगह से कंबल को हटाया, नीचे उतरने को जगह तलाश करने लगी और साइड टेबल पर पड़े लैंप का सहारा लिया था ताकि वो गिर न जाए। टांगे लटका कर नीचे उतरने की कोशिश करने लगी। वो इसके लिए एक मजबूत सहारा नहीं था। वो इसको सपोर्ट करने की बजाय उल्टा इसके ऊपर आकर गिर गया था और वो अपना तवाज़ुन न रख सकी और सर के बल गिरे और इसके ऊपर लैंप भी। चीखने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंजने लगी। वो एकदम से डर गई थी। मेहमान एक पल में होश की दुनिया में वापस आई। अनिया की चीख ने इसकी जान निकाल दी थी। फ्रेम। अनिया, मेरी जान नीचे कैसे गिर गई? तेजी से धड़कते दिल से इस तक पहुंची थी और लैंप को उठाकर दूर किया। इसको उठाकर अपनी बाहों में ले लिया। अनिया मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना? तेज चलती सांसों के दौरान डुबडुबाई आंखों से पूछा। जहन ने काम करना बंद कर दिया था। अपनी बाहों में लेते उसने उसका मुआयना करना शुरू किया कि कहीं चोट लगने से खून तो नहीं निकल रहा। मम्मा, मैं आपको बुला रही थी, आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रही थी? मैं बहुत दूर चली गई थी, वरना तुम मुझे पुकार और मुझे पता न चले। इसका माथा चूमते हुए वो बोली, चोट तो नहीं लगी? बताओ मुझे, कहाँ दर्द हो रहा है? यहाँ थोड़ा सा और है, उसने सर के पीछे हाथ लगाते कहा। कालीन पर गिरने की वजह से चोट तो नहीं लगी थी, अलबत्ता हल्का सा दर्द हो रहा था। शुक्र है चोट नहीं लगी, उसने दोबारा से माथा चूमते हुए तशक्कुर भरे हुए अंदाज में कहा। तुम इतनी जल्दी क्यों उठ गई? अभी सो जाती। हमें आज सुखी और सिमगा खाला के साथ बाहर जाना है। हम वहाँ बहुत इंजॉय करेंगे। तुम्हारा ये थोड़ा सा दर्द भी खत्म हो जाएगा। सच में? कब जाना है हमें? वो अपना दर्द भी भूल गई थी और खुश होते बोले। जल्दी से उसकी गोद से निकलकर अपनी जगह पर खड़ी हो गई। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कहीं पे भी दर्द नहीं हो रहा। अब बताएं, हम कब जा रहे हैं? आप मेरे कभी नए कपड़े निकाल दें, फिर हम खाला के साथ जाएंगे और खूब मज़े करेंगे। वो अपनी जगह पर खुशी से उछलते सारा प्लान बना लिया था। इसका इतना जोश देखकर पैमान सब कुछ भूल गई थी। उसकी नन्ही मुन्नी हरकतें देखने लगी। उसे लगा सारी दुनिया की खुशियाँ और मासूमियत सिमटकर इसमें समा गई है। इसकी खूबसूरत मुस्कुराहट ने उसके अंदर एक नई तवानाई पैदा कर दी थी और बाकी दुनिया उसके लिए बेमायनी हो गई थी। मुझे पता है तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत, सबसे अनोखी और प्यारी लड़की हो, जिसे अल्लाह ने मुझे दी है। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। यूँ लगता है कि तुम्हारे मुस्कुराने से दुनिया मुस्कुराती है। तुम्हारे उदास होने पर यह दुनिया भी उदासी उदासी छा जाती है। तो मेरी आंखों का नूर और दिल का चैन हो। तुम्हारे होने से मैं हूँ। उसके नन्हे मुन्ने हाथ चूमते हुए उसने फरहत जज्बात से कहा, क्योंकि मैं आपकी प्रिंसेस हूँ, इसलिए आप मुझे सबसे ज़्यादा प्यारी लगती और मैं चाहती हूँ आप हमेशा मेरे साथ रहें। मुझे ना स्कूल भेजो, ना कभी छोड़ के काम पर जाया करें। लेकिन वो तो भेजना पड़ेगा, तुम्हारे अच्छे मुस्तकबिल के लिए। मैं कभी नहीं चाहती कि तुम एक पल भी दूर हो। लेकिन सब पेरेंट्स को तो ऐसा करना पड़ता है। सब बच्चे स्कूल जाते हैं, तानी भी तो जाता है ना स्कूल, और फिर हानी भी। पेरेंट्स काम के लिए जाते हैं ताकि अपने बच्चों को खुश रख सके। इसको उठाकर बेड पर बिठाते नरमी से समझाया था। लेकिन मेरा दिल नहीं करता ना स्कूल जाने को, सब मुझसे लड़ते हैं। मैं बात करूंगी स्कूल की इंतज़ामिया से, कोई बच्चा तुमसे ना झगड़े। अब जल्दी से फ्रेश हो जाओ, हम पहले नाश्ता करेंगे और फिर तैयार शैयार होकर सुखी खाला की तरफ भी तो जाना है। वो इसकी बात से खुश हुई और जल्दी जल्दी तैयार होने का शोर मचाने लगी। खुशी से इधर उधर भागने लगी और नाश्ता भी गोल कर देना चाहती थी।
پیمان نے بٹھا کر پہلے ناشتہ کروایا، برتن وغیرہ دھو کر اس نے کپڑے تبدیل کیے، باہر سال گلاس سے جھانک کر دیکھا، مطلع صاف اور خشک تھا، اس لیے اوور کوٹ کی بجائے ٹراؤزرز سفید پلم سٹائل نکالا، ساتھ میں افغانی لائٹ پنک شارٹ فراک تھی جس پر لائٹ پنک اور وائٹ چھوٹے چھوٹے سے پھولوں کا ڈیزائن بنا ہوا تھا۔ اس کو زیب تن کیا، ایک عرصے بعد وہ دل سے لائٹ میک اپ کیا، افغانی پنک کلر کے اسکارف کو اچھے سے سر کے گرد لپیٹ لیا، لباس چونکہ ڈھیلا ڈھالا تھا اس لیے دوپٹہ تک ایک کندھے پر سیٹ کر لیا۔ بہت دنوں کے بعد وہ تیار ہوئی تھی، تھوڑی سی تبدیلی اس کو جاذبی نظر بنا رہی تھی۔ ماما یہ بھی لگائے نا میرے، انیا نے لپ گلوز دیتے ہوئے کہا۔ بچے نہیں لگاتے یہ، لیکن تمہیں لگا دیتی ہوں۔ اس نے بھی انکار نہیں کیا تھا، انیا کو خوشی کے لیے لگا دیا۔ بالکل شہزادی لگ رہی ہے میری انیا، اس کی نظر اتارتے کہا تھا۔ انیا نے بلو جینس کے ساتھ وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی، اس کے شولڈر کٹ بال آگے سے چھوڑ کر اوپر سے تھوڑے سے بال پونی میں مکید کیے، چند بالوں کی لٹیں آگے کیے اور باقی کے بال کھلے چھوڑ دیے۔ اس کے ذہن میں جو سٹائل آیا بنا دیا۔ میں کتنی پیاری لگ رہی ہوں؟ آپ تو ہے ہی پیاری، اس میں کوئی شک ہے ہی نہیں، اس کا ماتھا چومتے دل سے تعریف کی۔ میرا سٹائل خراب ہو جائے گا۔ اس نے جلدی سے سر پیچھے کیا، اس نے مصنوعی غصے سے دیکھا تو وہ کھسیانی ہنسنے لگی اور اسے اور بھی پیاری لگی۔ آپ بھی لگائے نا میری طرح، اور اچھی لگے گی۔ میں ایسے اچھی نہیں لگ رہی، اور بھی لگیں گی، لگا لینا، پھر ہم نے جانا بھی ہے۔ تمہارے لیے لگا لیتی ہوں۔ وہ اس کی کسی بات سے انکار نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب جلدی کرو، ہمیں جانا بھی ہے، یہ کہتے ہوئے اپنا بیگ اٹھایا اور ساتھ میں بیبی اسٹرولر بھی۔ اس کا ارادہ کافی گھومنے پھرنے کا تھا، اس لیے وہ زیادہ دیر تک اسے اٹھا کر چلنا مشکل تھا، اس لیے وہ بھی ساتھ لے لیا۔ ساری تیاری مکمل کرنے کے بعد وہ جب نیچے آئی تو اسد بھائی باہر سے آ رہے تھے۔ اس نے ایک اچٹتی نظر ان پر ڈالی، آنکھوں میں حیرانگی سمے خفگی اور تیاریاں ڈالے پاس سے گزر گئے۔ ان کے یوں دیکھنے پر ہی سانس اٹک گئی تھی، ان کے جاتے اس نے سانس بحال کی۔ اس سے پہلے وہ ناخوشگوار بات کرتے وہ تیزی سے وہاں سے نکل آئی تھی۔ باہر آتے ہی اس نے شکر ادا کیا اور انیا کو لے کر آگے بڑھنے لگی۔ سڑکیں ابھی کافی سنسان تھی، آج چونکہ سنڈے تھا اس لیے لوگ ابھی تک ریسٹ کر رہے تھے۔ اسے باہر نکل کر ارد گرد کا معائنہ کیا تھا، اونچے لمبے پام کے درختوں کو دیکھا، گھروں کے باہر خوبصورتی سے ڈیکوریٹ کیے ہوئے فائکس کے بیلوں کو، ان کی خوبصورت کٹنگ اور اس سبزے نے ان کے اندر خوشگواریت سے بھر دی تھی۔ ابھی کچھ دیر پہلے والی بے چینی اور گھبراہٹ کہیں جا چھپی تھی، اب وہ قدرے ریلیکس ہو کر انیا کے ساتھ آگے جا رہی تھی۔ پہلے اس نے سوچا تھا کہ کیب منگوا لے گی، لیکن پھر خود ہی اپنا ارادہ ملتوی کیا، اور یہاں سے آگے روٹ سے اس کو جانا تھا تو وہاں سے آسانی سے سفر کر سکتی تھی، ساتھ میں تھوڑی سی بچت ہو جاتی اور اس کی کچھ چہل قدمی بھی ہو جاتی۔ انیا اس سے باتیں کرتے ہوئے جا رہی تھی، موبائل پر سبغا کا ٹیکسٹ آیا تھا کہ وہ کہاں پہنچ گئی ہے، تو اس نے جلدی سے اس کو رپلائی کیا۔ فٹ پاتھ پر چلتے ہوئے ایرس کے گھر کے قریب پہنچی۔ اس کو پورا یقین تھا کہ اس کا سامنا کیے بغیر ہی وہ وہاں سے گزر جائے گی، کیونکہ کافی عرصے سے اس کو نہیں دیکھا تھا۔ ریلیکس انداز میں ان کو نظر انداز کر کے وہاں سے جانا چاہتی تھی، لیکن یہ اس کی خام خیالی ہی تھی۔ جیسے وہ اس کے گھر کے سامنے پھولوں کی کیاریاں اور سبز خوبصورت کٹنگ کیے ہوئے پودوں کے پاس سے گزری تو اچانک سے اس کے سامنے آ گیا، جس کا وہ گمان بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پانی کا پائپ تھا جس کا رخ ان کی جانب تھا، اور وہ پانی چند لمحوں میں ان کے کپڑے گیلے کر چکا تھا۔ وہ دونوں اس اچانک افتتاح پر حیرانی اور پریشانی سے چلائی تھی، تو اس نے جلدی سے پانی کا رخ نیچے کی جانب کر دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ یہاں سے کوئی گزر بھی سکتا ہے؟ اپنے باپ کی سڑک سمجھ رکھی ہے اور بنا دیکھے ادھر ادھر پانی پھینک رہے ہو۔ اپنے چہرے پر سے پانی کے چھینٹے صاف کرتے ہوئے اس نے انتہائی غصے سے بولی۔ وہ اپنی جگہ پر تلملا کے رہ گئی تھی۔ سوری، میں نے دیکھا نہیں۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ آپ کے سوری کا میں کیا کروں؟ میرے اور میری بیٹی کے کپڑے گیلے ہو چکے ہیں، ہمیں کسی خاص مقصد سے باہر جانا ہے، اور آپ کی سوری سے ہمارے کپڑے خشک نہیں ہو جائیں گے۔ یہ میں نے جان بوجھ کر نہیں کیا، آپ اچانک سے میرے سامنے آ گئی، مجھے کیا خبر تھی کہ آپ یہاں سے گزریں گی؟ میں اگین سوری کرتا ہوں۔ مجھے آپ کی سوری سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمارا سارا پلان خراب کر دیا۔ میں تو پہلے ہی دعا کر رہی تھی کہ کہیں آپ سے سامنا نہ ہو جائے اور ہمارا دن خراب نہ گزرے۔ آخری بات اس نے دل میں سوچی، کہہ نہ سکی۔ آپ کے کپڑے اتنے گیلے نہیں ہو جتنے آپ ریئیکٹ کر رہی ہیں، اس نے اس کے سراپے پر نظر دوڑاتے کہا۔ وہ عام دنوں سے بہت مختلف لگی تھی اور کچھ سب سے الگ بھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر اس نے جلدی سے دوپٹہ اپنے سامنے کیا اور اپنے چہرے سے پانی کے چھینٹے صاف کرنے لگی۔ میرے کپڑے گیلے ہو گئے ہیں، اب میں کیا کروں؟ انیا نے ان دونوں کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ سوری لٹل رو، یہ سب انجانے میں ہوا، میرا آپ لوگوں پر پانی گرانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اس نے جھک کر انیا کے گال پر نرمی سے چٹکی کاٹی۔
وہ لانگ نکر اور ٹی شرٹ میں ملبوس تھا۔ وہ عام سے دنوں سے کافی الگ لگا، ورنہ وہ ہمیشہ سوٹر بوٹر اور ناک پر غصہ دھرے سے گوش گزار رہا تھا۔ شاید اپنی غلطی پر شرمندگی تھی، اس لیے وہ کافی نرمی سے بات کر رہا تھا۔ ہم لوگ گھومنے جا رہے تھے، لیکن آپ نے ماما کو ناراض کر دیا اور ہمارے کپڑے بھی گیلے کر دیے۔ کہیں اب ان کا پلان نہ بدل جائے۔ اس کی بات پر ایرس نے اس کی جانب دیکھا۔ ہم دوسروں کی وجہ سے اپنا پلان کیوں خراب کریں گے؟ جب یہ کسی کی غلطی کو آسانی سے معاف نہیں کرتے تو میں کیسے معاف کر دوں؟ اس نے اپنی ہی پہلی غلطی کو یاد کرتے ہوئے ایرس کو جتایا۔ ایرس کو ریسٹورنٹ میں ہونے والا ٹکراؤ اور اپنا وہ بھاری بھرکم نقصان یاد آیا۔ پھر پیمان کا گھر آ کر معذرت کرنا سب کچھ ذہن میں واضح ہوتا گیا۔ وہ اپنی جگہ سے سیدھا کھڑا ہوا، سنجیدہ تاثرات لیے وہ اس کی جانب متوجہ ہوا۔ مجھے بتائیں مس ام پیمان، اس غلطی کی تلافی کیسے ممکن ہے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے استفسار کیا۔ وہ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا جواب دے۔ وہ بھی اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اس کا یوں پلکیں جھپکائے بنا دیکھنا اسے پزل کر گیا تھا۔ جی بولیں، اس کی بوکھلاہٹ سے لطف اٹھاتے کہا۔ میری مرضی ہے، میں معذرت قبول کروں یا نہ کروں۔ بالکل، اس بات میں سر ہلاتا ہوئے غیر محسوس انداز میں چاروں جانب نظریں دوڑائی۔ اسے اس دن کانفرنس سے پہلے کی گئی باتیں ابھی بھی ذہن میں تھی کہ اس لڑکی سے جتنا دور ہو سکے دور رہے اور سوشل میڈیا پر ان کے بارے میں کوئی تبصرہ نہ ہو۔ چند ایک لوگ اور گاڑیاں وہاں سے گزری تھی۔ ہمیں اب چلنا چاہیے، ہمیں دیر ہو رہی۔ اسے مزید کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے وہاں سے چلے جانا ہی بہتر تھا۔ لیکن ماما میرے کپڑے، انیا نے اپنے کوٹ کی طرف اشارہ کیا۔ اگر آپ چاہیں تو چینج کر سکتی ہیں، یا پھر میں سرور سے کہہ کر آپ کے کپڑے ڈرائر کروا دیتا ہوں۔ نہیں بہت شکریہ، ہمارا گھر بھی پاس میں ہی ہے اور یہ سب ہم کچھ کر سکتے ہیں۔ اس کی جانب دیکھتے ہوئے دو ٹوک کہا۔ اس کا نارمل انداز اس کو کھٹکنے لگا اور پھر انیا کی جانب متوجہ ہوئی۔ میں نے تمہارے لیے بیگ میں ایک سوٹ رکھ لیا تھا، تمہارا چینج کر دوں گی، اور ویسے بھی میرے فرینڈس میرا ویٹ کر رہے ہیں۔ اس کو جتاتے ہوئے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالی، اس کی اسٹرولر کو ہاتھ پر جمائے آگے بڑھ گئی۔ بائے انکل، سی یو اگین، انیا نے جاتے ہوئے ہاتھ ہلایا۔ اس نے بھی مسکراتے ہوئے بائے کیا۔ پیمان نے انیا کی جانب دیکھ کر گھورا، لیکن وہ اسے نہیں دیکھ رہی تھی۔ میں نے کتنی بار کہا ہے کہ کسی انجان سے یوں ہیلو ہائی نہ کیا کرو۔ وہ نہ جانے کیوں اس سے خفا ہو رہی تھی۔ وہ تو انکل ہیں، ہانی کے پاپا، اس نے جواب دیا۔ اس کے بعد ایرس نے سن لی تھی اور اس کی پشت کو دیکھنے لگا جو آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہی تھی۔ اسٹوپڈ گرل، اپنے سر کو جھٹکتے ہوئے کہا۔ ان کی جانب دیکھا، پھر جیسے ہی وہاں جمع ہوتے پانی کی طرف دھیان گیا تو نل بند کرنے کے لیے گھر کے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ کافی فاصلے پر جا کے اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ اب وہاں نہیں تھا۔ اپنی احمقانہ باتوں میں وہ بھول گئی تھی کہ اس نے اس کی کتنی مدد کی۔ بجائے وہ اس کا شکریہ ادا کرتی، مگر اس چھوٹی سی غلطی پر الٹا اس کو باتیں سنانے لگی۔ وہاں سے گزرتے ہوئے کئی بار ایرس کا پوچھا تھا، اور پھر کافی دن گزرنے کے بعد وہ خود بھی بھول گئی کہ اس کو اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ اب اگر ان کا سامنا ہوا تو اس کی غلطی کو وہ معاف کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اس کو صرف پہلی 2 ملاقاتیں یاد رہی، اور پھر بعد میں اس نے جو ان کی مدد کی تھی وہ اس کے لیے غیر اہم ہو گیا تھا۔ آگے کا سفر اس نے انہی الجھنوں کو سوچتے ہوئے گزار دیا۔ سب سے پہلے انہوں نے کینن گارڈن میں وزٹ کرنا تھا۔ وہاں پہلے سے موجود کافی ٹورز خوشخبریاں اور سیلفیاں بنانے میں مصروف تھے۔ خوبصورت کٹنگ کیے ہوئے ویلیو ٹریز اور فائکس سیاحوں کو اپنی جانب متوجہ کر رہے تھے۔ کینن گارڈن کے دونوں اطراف میں اونچی اور خوبصورت بلڈنگز اس کو سر اٹھا کر دیکھا۔ نیلے آسمان پر سفید بادل ٹکڑوں میں تقسیم ادھر ادھر آڑے ہوئے اس گارڈن کی شان و شوکت میں مزید اضافہ کر رہے تھے۔ گارڈ کے وسط میں نصب کیا فاؤنٹن اور بہتا ہوا شفاف پانی دیکھنے والوں کو اپنے سحر میں جکڑ رہا تھا۔ فاؤنٹن کے ارد گرد فائکس کی مختلف شیپ میں کی گئی کٹنگ اور وہاں رکھے گئے جگہ جگہ بینچز پر بیٹھے ٹورز باتیں کرنے اور ان خوبصورت لمحوں کو اپنے کیمروں میں مقید کرنے میں مگن تھے۔ اس نے بغور ہر چیز کا جائزہ لیا، انہیں ڈھونڈنے کے لیے ادھر ادھر نگاہیں گھمائیں۔ زیادہ لوگ تو نہیں تھے، لیکن اس کو انہیں تلاش کرنے میں دقت پیش آ رہی تھی۔ انیا نے تو ہاتھ چھڑا کر فاؤنٹن کے پاس جا کر کھڑی ہوئی۔ ماما، مجھے اس پانی کے ساتھ کھیلنا ہے۔ ابھی نہیں، پہلے تمہاری خالہ کو ڈھونڈ لیں، پھر ہم یہاں پر خوب انجوائے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس نے دوبارہ ارد گرد دیکھتے ہوئے پیار سے سمجھایا۔ مجھے نہیں جانا کہیں اور، مجھے یہیں کھیلنا ہے۔ آپ خالہ کو ڈھونڈ لیں۔ بری بات ہے، ابھی ہم نے اور بھی بہت کچھ دیکھنا ہے، سکھی اور سبغا خالہ کے ساتھ۔ آج ہم خوب گھومیں گے پھریں گے اور مزے کریں گے، لیکن اگر تم مجھے تنگ کرو گی تو پھر یہ سب کچھ کینسل۔ اس نے موبائل نکال کر سکھی کو کال ملائی۔ ایسا نہ ہو وہ ابھی تک وہاں پہنچی ہی نہ ہو۔ اس کی پہلی بیل پر سکھی نے کال اٹینڈ کر لی۔ کہاں ہو تم؟ میں یہاں فاؤنٹن کے قریب ہوں، مجھے تم لوگ نظر نہیں آ رہی۔ کال ریسیو کرتے ہوئے اس نے کہا، یار ہم بلڈنگ کے اندر ہیں، ابھی باہر ہی آ رہی ہیں۔
5 منٹ کے بعد وہ لوگ بھی وہاں آ گئی۔ ماشاءاللہ آج تو بڑی پیاری لگ رہی ہو، سبغل اور رشید نے آتے ہی خوش اخلاقی سے کہا۔ اس سے ہوتی اس کی نظر انیا پر پڑی۔ کیسی ہو لٹل پرنسس آپ؟ جھک کر اس سے ہاتھ ملایا اور اس کی گال پر چٹکی کاٹی۔ آپ بھی بہت پیاری لگ رہی ہو۔ ان دونوں کی خلوص سے دل سے تعریف کی جو کچھ غلط بھی نہ تھا۔ آتے ہی خوش آمد اینڈ تھینکس، اس نے بھی مسکرا کر جواب دیا۔ ہم لوگ کب سے تمہارا ویٹ کر رہے تھے اور پھر ہم نے سوچا چلو بلڈنگ کے اندر کا وزٹ کر لیتے ہیں۔ میرے بغیر کہاں یار، تمہارے ساتھ بھی جائیں گے۔ اب ہم نے یہاں پر اپنی یادگاریں بنانی ہے۔ بائی دا وے تم واقعی بہت اچھی لگ رہی ہو، یہ گیٹ اپ تم پر بہت اچھا لگ رہا ہے، ورنہ لوٹی لائف ڈریس میں دیکھ کر بھی ہم اکتا گئے تھے۔ یہ میری انسلٹ ہو رہی ہے یا تعریف؟ یار تعریف کر رہی ہوں، انسلٹ کیوں کروں گی؟ زندگی میں کچھ چینجنگ ضروری ہے، اور تم اس چینجنگ میں بہت اچھی لگ رہی ہو، اور ہمیں ہی دیکھ لو ہم کتنی پیاری لگ رہی ہیں، لیکن تم نے ہماری تعریف نہیں کی، ورنہ ایک لڑکا کب سے میرے پیچھے پیچھے ٹرائی کرنے کی کوشش کرے، لیکن میں نے اسے گھاس نہیں ڈالی۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے گردن کو اکڑا کر کہا، شرم کرو، تمہاری منگنی ہونے والی ہے، اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ شرم تو اس کو آنی چاہیے جو میرا پیچھا تھا۔ یہ بھی ہے، اس نے بات ختم کرتے کہا، لٹل پرنسس تمہاری مما تو معصوم ہے، بالکل تمہاری طرح۔ سکھی نے انیا کی جانب دیکھتے ہوئے نرمی سے بتایا، کیا میں بہت پیاری لگ رہی ہوں؟ ان تینوں کی جانب دیکھتے ہوئے معصومیت سے استفسار کیا۔ تم بہت کیوٹ اور پریٹی ہو، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، سبغا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ انکل بھی مجھے لٹل پرنسس کہہ رہے تھے اور لٹل ڈول بھی۔ کیا میں ڈول کی طرح لگ رہی ہوں؟ اپنی جگہ پر خوشی سے چہکتے ہوئے پوچھا۔ پیمان نے انیا کو گھور کے دیکھا کہ کہیں وہ ایرس کا ذکر نہ کر دے۔ اسد انکل، سبغا نے یوں ہی تصدیق چاہی۔ نہیں، وہ دوسرے انکل، پیمان نے اس کو ٹوکا۔ میری بیٹی ہے ہی بہت پیاری، تو سب تعریف کریں گے نا، تم لوگ بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ اس نے بات بدلی، یار وہ تو ہم جانتے ہی ہیں، سکھی نے اپنے بالوں کو پیچھے کرتے ہوئے شوق ہوتے کہا، لیکن یہ دوسرے انکل کون آ گئے؟ میں تو صرف یہ پوچھ رہی تھی، اس نے پوائنٹ پر آتے کہا اور پیمان کی جانب دیکھا جو بہانہ سوچ رہی تھی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے اس نے کچھ اخذ کرنا چاہا تو وہ دوبارہ انیا کی جانب متوجہ ہوئے۔ کون تھے انکل؟ مجھے بھی تو بتاؤ۔ اسے جو شک ہو رہا تھا وہ اس کی تصدیق کرنا چاہ رہی تھی۔ وہ انکل ہے نا، ایرس۔ اس نے فقط اتنا ہی کہا تھا کہ وہ دونوں حیرانگی اور خشمگین نظروں سے پیمان کی جانب دیکھنے لگی اور آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے کو اشارہ کیا۔ اوہ، کچھ زیادہ ہی لمبا کرتے ہوئے انہوں نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ پیمان نے ایک سرد آہ کھینچ خارج کرتے ہوئے ادھر ادھر دیکھا۔ وہ جس بات سے بچنا چاہ رہی تھی وہ گھوم پھر کر سامنے آ گئے۔ تو مسٹر ایرس سے ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس میں چھپانے والی کون سی بات ہے؟ تم ہمیں بتا سکتی تھی۔ ویسے کیا کہہ رہا تھا وہ؟ سکھی نے مسکراتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ وہ مجھے لٹل پرنسس اور ڈول کہہ رہے تھے، لیکن مما کا ان سے تھوڑا سا جھگڑا ہو گیا اور مما خفا ہو گئی ان سے۔ ہائے تمہاری قسمت، سکھی نے ایک لمبا سانس خارج کرتے ہنسی سے کہا۔ کیوں خفا ہو گئے تھے؟ اب تم بتاؤ، ورنہ ہم نے سب کچھ انیا سے اگلوا لینا ہے۔ اس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے ہوئے لڑاکا انداز میں پوچھا اور اپنی آنکھوں کو سکیڑتے ہوئے اس پر گاڑ دیا۔ پیمان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب وہ ان سے اس بات سے کیسے جان چھڑوائے، وہ جس کا ذکر تک نہیں کرنا چاہتی، لیکن وہ بار بار اس کی باتوں میں، اس کی راہ میں آ جاتا تھا۔ اب اس کا ذکر کر کر کے تم لوگ میرا دماغ نہ خراب کرو، مجھے پہلے اس پر بہت غصہ ہے، اس نے تنے ابرو سے انہیں دیکھتے ہوئے جتایا۔ اس کا لہجہ تھوڑا سخت ہو گیا تاکہ وہ اسے تنگ نہ کریں۔ کاش ایسے میرے ساتھ بھی ہوتا، یوں راہ چلتے میری بھی اس سے ملاقات ہو جاتی۔ میں تو پھر پہلے سے ہی اپنے دل ہار بیٹھی ہوں، پر جان بھی، اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے فلرٹی انداز میں کہا۔ فضول نہ بولو، میں اچھا بھلا تیار ہو کر گھر سے نکلی اور دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ اس سے سامنا نہ ہو، بلکہ مجھے تو یقین تھا وہ بالکل بھی گھر پر نہیں ہوگا، اور پھر اچانک سے وہ صاحب پودوں کو پانی دیتے ہوئے پائپ کا رخ ہماری جانب کر دیا، میرے اور انیا کے کپڑوں کو اچھا خاصا گیلا کر دیا، اور شاید میں کچھ زیادہ ہی بول آئی ہوں، مجھے اسے یوں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا، بلکہ اس کا شکریہ ادا کرنا چاہیے تھا۔ آخر میں وہ آہستہ سے بولی، وہ انکل معافی بھی مانگ رہے تھے، لیکن مما نے معاف نہیں کیا، یہ بری بات ہے نا؟ بالکل، بہت بری بات ہے، تمہاری مما تو اپنے ذہن کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں سمجھتی، قدر ہی نہیں ہے ہیرے کی۔ سکھی نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے تعجب سے اس کی جانب دیکھتے کہا۔ ایسے بھی کوئی اس پہ سرخاب کے پر نہیں لگے، وہ بھی باقی انسانوں کی طرح ہے، اگر اس نے غلطی کی ہے تو میرا غصہ ہونا تو بنتا تھا، جیسے اس نے میری انسلٹ کی تھی تو مجھے بھی غصہ آ گیا۔ تمہاری جگہ اگر میں ہوتی تھی نا تو روز صبح شام ڈانٹ کھا لیتی، وہ بھی خوشی خوشی، کم از کم اس کا دیدار تو نصیب ہوتا۔ تم نہیں جانتے میں اس کی کتنی بڑی فین ہوں،
यार कुछ ऐसा कर दो कि मेरी इससे मुलाकात हो जाए, चाहे इंसल्ट ही हो जाए, कोई मसला नहीं है। एक बार मैं इसे फेस टू फेस देखना चाहती हूँ। वो सच में इतने हैंडसम और चार्मिंग है जितना वो ऑन स्क्रीन पर नजर आते हैं। हाँ, मुझे भी साथ ले जाना। मैं भी दूसरे लोगों को बता सकूंगी कि मैंने एजरस अब्राहम से मुलाकात की है। बल्कि एक दो सेल्फियाँ भी लेंगे ताकि वो प्रूफ भी दिखा सकें। अब वो तुमसे माफ़ी मांग रहा था तो तुम्हें भी आला ज़रफ़ी दिखानी चाहिए थी। बल्कि इस बहाने हमें साथ ले जाओ और वो नाराज़ भी नहीं होगा। सिबगा ने आइडिया पेश किया। मुझे तुम दोनों सड़क छाप फ्लर्टी टाइप लड़कों से कम नहीं लग रही। यार वो भी तो एक इंसान है। कैसे तुम लोग इससे मिलने के लिए मरी जा रही हो? इसकी जगह अगर तुम्हारा कोई फेवरेट करेक्टर होता तो फिर तुम क्या करती? शायद यही सब जो हम कह रही हैं। इसकी बात पर वो खामोश हो गई, लेकिन फिर बोली, लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे बढ़कर है, और एरस की तो बात करने की भी तमीज़ नहीं है। तुम एक मरतबा इससे मिलकर देखना। दोबारा दुआ करोगी कि वो कभी सामना ना हो जैसा वो मीडिया में नज़र आता है। लेकिन जब कभी इससे मुलाकात होगी तो तुम लोगों को भी यकीन आ जाएगा कि जो मैं कह रही हूँ वो बिल्कुल सच है। इतना मगरूर, खुदगर्ज़ और अपने आप में रहने वाला रिजर्व इंसान है जिससे मिलकर तुम लोग बोर ही होंगी और कुछ नहीं। ऐसा सिर्फ तुम्हें लग रहा है क्योंकि तुम्हें इसकी कदर नहीं है। सिबका ने आंख विंग करते कहा। मुझे ऐसी कोई ख्वाहिश भी नहीं है कि मैं इस इंसान की कदर करूं। उसने फाउंटेन के किनारे पर बैठते हुए आराम से कहा। हीरे की कदर एक जवाहरी ही जानता है। सुखी ने उसकी जानब देखते तासुब से कहा। यार तुम लोग अब बहरसनामा बंद करो कि हम लोग इसको डिस्कस करने के लिए यहाँ नहीं आए। इसका बार बार जिक्र करके हम अपनी एंजॉयमेंट क्यों ख़राब करें? वो एक टांग को दूसरी टांग पर रखते हुए लापरवाही से कहा था। अब वो सच में एरस के जिक्र से उकताने लगी थी। इन दोनों ने उसकी जानिब बगौर देखा। इसकी बात में कोई शक नहीं था कि वो बहुत अच्छी लग रही थी, और वो कोई भी आंखों वाला उसके इस लापरवाह अंदाज को देखकर सराहे ना, ऐसा बहुत मुश्किल था। एक बात बोलूं? फिर इसके जवाब का इंतजार किए बगैर ही खुद बोल पड़ी। अगर तुम सच में खुद पर और अपनी ड्रेसिंग पर थोड़ी सी तवज्जो दो तो तुम पहले वाली बेईमान बिल्कुल नहीं लगोगी जैसी नजर आती हो। मतलब? एक यंग कपल को सेल्फियां लेते हुए देखकर गैर दिलचस्पी से पूछा। वो इस टॉपिक पर बात नहीं करना चाहती थी, लेकिन वो घूम फिर पर वही बात करती थी। मतलब ये कि अपनी केयर किया करो, अपने लिबास पर तवज्जो दो, जो तुम्हारी पर्सनैलिटी को बहुत बदल कर रख देगा। ये बोरिंग बातें करना बंद करो। अगर यहाँ से ये सब बातें करनी है तो मुझे पहले बता देती। प्लीज़ जो है इसका जिक्र ना करो, और तुम लोग मेरी रूटीन को समझती हो, फिर भी ऐसी बातें कर रहे हो। उसने लापरवाही से कहा और रनिया को देखने लगी, जो पास ही लगे पौधों को छू छू कर इधर उधर भाग रही थी। ये बातें हम फिर किसी दिन इसको समझाएंगे, अभी हम इंजॉय करते हैं। सिबगा ने सुखी से कहा। अगर वो बात नहीं करना चाह रही तो छोड़ देते हैं। ओके डियर, जैसे तुम खुश। आज का दिन तुम लोगों के ना बल्कि तुम यहीं बैठो, हम तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे पोज बना लेती हूँ, और अपने दिन का आगाज़ हम यहीं से ही करते हैं। उसने भी मज़ीद इस मौजू पर बात करने के बजाय इस दिन को यादगार बनाने का सोचा। शुक्र है तुम लोगों को मेरी बात भी समझ में आई, वरना तुम लोगों ने तो मेरा मूड ख़राब कर दिया था। अब मेरे अच्छे से अच्छे पोज दो और फिर मेरी और अनिया की भी यहाँ पर पिक्चर्स बनाना। पैमान ने पहलू बदलते कहा और मुस्कुराने लगी। ठीक है यार, तुम अपनी जगह पर बैठी रहो, मैं तुम्हारा खुद यही यहाँ एक प्यारा सा पोज लेती हूँ। सुखी ने झुककर इस पर फोकस करते कहा। कैप्चर किया इन लम्हों का और फिर अनिया का। सिबगा ने इसके बराबर में आकर बैठ गया और अनिया भी अब हाथ फैलाकर नन्हे मुन्ने पोज देने लगी। सुखी ने यादगार लम्हों में कैद करती रही, और फिर यहाँ वहाँ घूमते हुए भी उन्होंने काफ़ी सारी यादें कैमरे की आंख में मुकीद कर ली। इस जगह अच्छे से मुआयना करने और यहाँ वहाँ कई यादें छोड़ते हुए अगला इनका प्लान में था राइड द ट्रॉली, जो यहाँ की मशहूर सवारी थी और जो स्पेशल टूर्स के लिए मौजूद थी। अट्रैक्टिव और एंजॉयमेंट का एक नया और दिलचस्प सफ़र था। वहाँ घूमने फिरने आए सियाहों को सवारी का सफ़र करना और इनमें दिलचस्पी मज़ीद इजाफा करता था। सुनोने ने भी टिकट लिया और एक एक करके इसमें सवार हो गई। डार्क ब्राउन और चॉकलेट कलर की ट्रॉली वाकई में दिलचस्प थी। अनिया सबसे ज़्यादा खुश थी। विंडो के पास बैठते हुए वो इधर उधर देखते हुए उछलने लगी। इसको यूं मुस्कुराता देखकर पैमान और ज़्यादा खुश हो रही थी। वो दोनों इन माँ बेटी को मुस्कुराता देखकर इनके अंदर एक खूबसूरत सा एहसास पैदा हो रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि अनिया यहाँ पर आकर इतनी खुश होगी, वरना हम पहले कभी प्लान बना लेते। पैमान ने इनकी जानिब देखते हुए कहा। आइडिया नहीं था, वरना हम बहुत पहले ये प्लान बना चुके होते। बल्कि हम अब कुछ अरसे के बाद इस तरह के टूर्स के प्लान बनाते रहेंगे। इससे हमारा माइंड भी फ्रेश रहेगा और रूटीन लाइफ से भी हटकर कुछ मज़े का कर सकेंगे। सुखी ने इसकी बात से अग्री करते कहा। सफ़र तो हम रोज़ करते हैं, लेकिन जब दोस्तों का साथ हो तो माइंड भी फ्रेश हो, तो इस तरह सवारी करने पर हमें और भी लुत्फ़ महसूस होता है। उसने इस चलती हुई ट्रॉली से बाहर मौजूद
بلڈنگ کو دیکھتے ہوئے کہا، آسٹریلیا میں کافی زیادہ ٹورسٹ پہلے بھی موجود تھے اور کچھ اتر رہے تھے اور نیو لوگ ان میں سوار ہونے لگے۔ اس میں سفر کرنے کے بعد ان کا رخ روڈ ویو ڈرائیو کی جانب تھا۔ دوپہر کا وقت ہو چکا تھا اور کافی زیادہ سیاح ادھر ادھر گھومنے پھرنے اور باتوں میں مگن تھے۔ وہاں پہنچنے کے بعد ان اونچی بلڈنگ کے درمیان میں بنی لمبی سلیٹی رنگ کے زینوں پر براجمان ہو گئی۔ کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ سب، اپنے ارد گرد دیکھتے ہوئے انہوں نے کہا۔ ہم لوگ ہر وقت پڑھائی اور باقی ضروریات زندگی میں اتنا مگن ہو جاتے ہیں کہ اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی خوبصورتی کو محسوس ہی نہیں کر پاتے۔ قدرت نے ہمارے ارد گرد کتنی خوبصورتی سے رنگ اور تحفے بکھیر رکھے ہیں اور ہمیں اتنی بھی سکت نہیں ہو پاتی کہ ان نعمتوں کو دیکھ سکیں، محسوس کریں اور اللہ پاک کا شکر ادا کر سکیں جس نے ہمیں ان بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ کبھی میں بھی ان چیزوں کی دیوانی تھی، مجھے زندگی میں صرف یہی چیزیں اٹریکٹ کرتی۔ مشکلات کو فیس کرنا، ان کے بارے میں سوچنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ میں قدرت کے ان شاہکاروں، نعمتوں اور اس خوبصورتی میں خود کو قید کر لینا چاہتی تھی، لیکن زندگی نے مجھے کچھ اور ہی سکھایا۔ مجھے انوکھے رنگ دکھا اور میں بھول چکی ہوں کہ میں کیا تھی اور کیسا محسوس کرتی تھی۔ ہر وقت کے فکر معاش میں مگن اپنی زندگی کو مشین کی طرح بنا لیا میں نے خود کو۔ پیمان نے بہت آہستہ سے اپنے خیالات کا اظہار کیا، جس کو وہ بھول ہی چکی تھی کہ وہ کیا تھی اور اس کے کیا خواب تھے۔ وہ تو اپنی ہی دنیا میں خوش رہنے والی لڑکی تھی۔ کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا، جیسے تم نے اتنے سال بے فکری اور قدرت کو محسوس کرتے ہوئے گزار دی، اور پھر جو بعد میں تمہارے بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور ابھی کر رہی ہو، تو یہ بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ یہ بھی ایک نہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور جیسے وہ وقت اچھا گزر گیا تو یہ آزمائش کا وقت بھی گزر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انسان کو آزماتا ہے، کسی کو کچھ دے کر تو کسی سے کچھ لے کر۔ تمہیں بے شمار نعمتیں دیں اور پھر ایک وقت آئے کہ وہ نعمتیں چھن گئی۔ اللہ دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ کس قدر تکلیف سے گزر رہا ہے، وہ کتنا صبر کرتا ہے۔ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ آسانی سے بہت جلد تمہاری زندگی میں آئے گی، اور اللہ پاک تمہیں اتنا نوازے گا کہ تم اپنے سارے غم، ساری تکلیفیں بھول جاؤ گی۔ ہاں انشاءاللہ، ان دونوں نے زیر لب کہا، جبکہ سکھی نے قدرے بلند آواز میں ان کو مخاطب کیا تو وہ دونوں اس کی جانب دیکھنے لگی۔ انیا پیمان کو گود سے اٹھ کر سکھی کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئی۔ بھائی اس طرح مجھے حیرانگی سے کیوں دیکھ رہی ہو؟ یہی تو تم لوگ بولتے ہو۔ اتنا تو میں جانتی ہوں کہ کس موقع پر کیا بولنا ہے۔ انیا کو اپنے ساتھ لگاتے ہوئے اس نے بتایا اور اس کے سر کا بوسہ لیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے بچے بہت پسند ہیں، اور میری دعا ہے کہ شادی کے بعد مجھے اس طرح کے بہت سے ننھے منھے اور خوبصورت بچے ملے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ باپ پر چلیں جائے اور باپ کی طرح ہی اس کا ناک بھی تھوڑا موٹا ہو۔ مجھے تو اس طرح کے تیکھے ناک والے بچے زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ آخر میں شریر ہوتے کہاں، تو وہ دونوں مسکرانے لگی۔ سکھی تو کبھی نہیں سدھر سکتی۔ ویسے مجھے تمہاری ایک بات بہت اچھی لگتی ہے، تم کسی بھی حال میں ہو خود کو نیگیٹو نہیں ہونے دیتی، بلکہ ہمیشہ مثبت سوچ رکھ کر حالات کا خوش اسلوبی سے مقابلہ کرتی ہو۔ کیونکہ میری جان، یہ زندگی ہے اور زندگی کی آنکھیں ڈال کر ہی جینا ہوتا ہے۔ اگر ہم حالات سے ڈرتے رہیں گے تو پھر وہ حالات ہمیں اور ڈرائیں گے، بلکہ ہمارے سروں پر سوار ہو کر ہمیں کمزور اور بے بس کر دیں گے۔ سو جب مشکلات کا سامنا کرنا ہی ہے تو ڈٹ کر کیا جائے۔ تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے بھی اب ان حالات سے بھاگنا نہیں ہے۔ جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا۔ اپنے لیے اور انیا کے فیوچر کے لیے مجھے ہی اب سوچنا ہوگا، اور میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ تم جیسی پیاری دوستیں مجھے ملی۔ پیمان نے تشکر سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ہم خوبصورت اور پیاری ہیں، اور دوسری بات کہ تمہیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے۔ یہ سن کر مجھے بہت اچھا لگا، اور یقیناً تم ایسا ہی کرنا ہوگا، اور ہم لوگ تمہیں ہمیشہ خوش دیکھنا چاہتی ہیں۔ اور یہ جو خوبصورت لمحے ہم گزار رہے ہیں نا، یہ بھی تم لوگوں کی مرہون منت ہے۔ تمہیں پتہ ہے کل رنجیت کا میسج آیا تھا اور پوچھ رہا تھا کہ کب تک آنا ہے۔ میں نے جب سے میری تصویر دیکھی ہے، اس کی تو دن سے ہی رات نہیں ہو رہی، رات میں میرے ہی خواب دیکھتا رہتا ہے۔ تو میں نے بھی کہہ دیا کہ ابھی انتظار کرو، 1-2 ماہ میں میرا سیمسٹر کمپلیٹ ہو جائے گا اور پھر تمہیں بھی یہ شرف بخش دوں گی کہ تم میرے نام کی انگوٹھی پہن سکو۔ اس نے فرضی کالر جھاڑتے ہوئے شوق ہوتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر وہ دونوں مسکرانے لگیں تو اس نے گردن کو اکڑا کر ان دونوں کی جانب دیکھا۔ اس میں ہنسنے والی کون سی بات ہے؟ اس بات میں کوئی شک ہے کہ میں خوبصورت ہوں؟ اس نے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے منہ کا زاویہ بدلا اور قدرے شوق ہو کر ایک سائڈ کی جانب دیکھنے لگی۔ ہم نے تو کچھ نہیں کہا، بلکہ جو تم کہہ رہی اس پر یقین کر لے۔ کیوں صبغا؟ اس کو اپنے ساتھ شامل کرتے کہا۔ تم دونوں کی زندگی بہت خوشگوار گزرے گی، وہ بھی ہنس مکھ ہے اور سیریس باتوں کو ہوا میں اڑا دینے والا۔ اوپر سے تم دونوں کا مزاج بھی ایک جیسا۔ خوب بنے گی جب دو میں بیٹھیں گے دیوانے دو۔
सुखी खाला, मुझे भूख लगी है, अनिया ने सुखी की तरफ देखते मासूमियत से कहा। ओह, मेरे प्रिंसेस को भूख लगी है, उसने तूतनी ज़बान में मोहब्बत से पूछा तो उसने इस बात में ज़ोर से सर हिलाया। चलो भी, बाकी बातें हम बाद में करेंगे, पहले हम लंच करते हैं और फिर इसके बाद हमने मज़ीद भी घूमना है। दोपहर तो हो चुकी है और भूख भी लगी है, तो क्या ख्याल है पहले पेट पूजा की जाए और बाकी काम बाद में किया जाए। उससे पूछा नहीं था, बल्कि फैसला करते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और उनके उठने का इंतज़ार करने लगी। भूख तो वाकई महसूस हो रही है, तो यहाँ का खाना टेस्ट करते हैं। सिबगा ने सुखी का हाथ पकड़ते हुए अपनी जगह से उठ खड़ी हुई और कपड़े दुरुस्त करने लगी। अनिया की सुखी के साथ अच्छी दोस्ती हो गई थी। मुझे लग रहा था कि ये मुझे तंग करेगी, लेकिन शुक्र है सबके साथ एंजॉय कर रही है। तंग क्यों करेगी भला मेरी नन्ही प्रिंसेस? और अब से ये मेरी लिटिल फ्रेंड है, तो खबरदार अगर किसी ने भी इसके बारे में कुछ कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इसके गाल पर किस करते हुए सबको मुखातिब किया। उसने गोद में उठाते हुए एक जीना नीचे उतर आई। हाँ भाई, हमारी क्या जरूरत कि आपकी लिटिल फ्रेंड को कुछ कह सके, हमें तो दिल से कदर करते हैं आपकी इस दोस्ती की। पैमान ने मोहब्बत से मुस्कुराते हुए दोनों की तरफ देखा। बातें करती वो चलती हुई रेस्टोरेंट की जानिब बढ़ गई। वहाँ उन्होंने खूब सेर होकर खाना खाया और लंच के पैसे इन दोनों ने ही पे किए थे। वहाँ चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी थीं, तो सारा बोझ वो सुखी पर नहीं डाल सकती थी, इसलिए उन्होंने अपने खाने पीने की चीज़ों के पैसे खुद ही अदा किए थे। अलबत्ता अनिया के खाने का बिल सुखी ने दिया था, आखिर वो इसकी लिटिल फ्रेंड थी। वहाँ लग्जरी शॉपिंग मॉल्स में भी उन्होंने विजिट करने का सोचा। वहाँ चीज़ें इतनी ज़्यादा महंगी थी कि इनका सारा बजट एक दो चीज़ों में ही निकल जाता। वो जस्ट विंडो शॉपिंग ही कर सकती थी और ख़ुद को यूं ही ज़ाहिर करने लगी जैसे वो वाकई वहाँ पर शॉपिंग करने आई हो। और यहाँ वहाँ घूमते उन्होंने हर चीज़ का बहुत अच्छे से मुआयना कर रही थी। अनिया को दोबारा से स्ट्रोलर में बिठा दिया। वो ज़्यादा घूम फिर नहीं सकती थी और ना ज़्यादा देर तक अब उठा सकती थी और ना ही इसको पैदल घुमाकर इसकी तबीयत को ख़राब कर सकती थी। इसलिए वो भी बिना चूचरा किए बैठ गई और बड़े शौक से इधर गिर्द बनी लग्जरी शॉपिंग शॉप्स को देखती लगी। अलबत्ता जब वो खिलौनों के पास से गुजरी तब उसने ज़रूर कहा, मामा मुझे भी खिलौने लेने हैं, लेकिन पैमान अनसुना करती हुई आगे बढ़ गई। इर्द गिर्द चीज़ों को देखते हुए बहुत तबसरे करने लगी। तभी इन्हें सामने से पम और जान आते दिखाई दिए। उन्होंने तो एक पल में ही पहचान लिया और सुखी तो अपनी जगह पर उछल कर रह गई। वो देखो, जॉन है ना, और साथ में पम। उसने सिपका का हाथ जोर से दबाते हुए पूछा। चेहरे पर मास्क लगाए होने के बावजूद भी वो पहचान गई थी। ये कहाँ से आ गया? पैमान ने इर्द गिर्द देखते हुए कहीं छुप जाना चाहा। वो एरस या इसके किसी भी जानने वाले से मिलना नहीं चाहती थी। अभी वो सोच रही थी कि वह वहाँ से गायब हो जाए और इसी वक्त जॉन की भी इन पर नजर पड़ी। अरे, ये तो मुस्लिम गर्ल है ना, ये यहाँ पर क्या कर रही है? परम भी देख चुकी थी, तो उसने सख्त तेवरों से पूछा। चले पूछ लेते हैं, यकीनन शॉपिंग करने आई होगी। हम क्यों पूछें, जो चाहे करती फिरे। पम नागवारी से बोली। हम सेकंड फ्लोर पर चलते हैं, उसने अपना रुख पीछे की जानिब करते हुए जल्दी से कहा। पैमान, क्या हो गया है? हमारे सामने जॉन है और साथ में पम भी। हम इतना शानदार मौका कैसे गंवा सकती हैं? उसने हमें देख लिया है तो अभी मुलाकात करना तो बनता है। और सिवा, तुमने हमारी अच्छी सी तस्वीरें लेनी है, आखिर में हदायत देते कहा। सुखी, पैमान ने दबे दबे गुस्से से कहा। तुम चुप करो, इतना अच्छा मौका है और मैं उसे हाथ से नहीं जाने दे सकती। लोग मौका ढूंढते हैं इनको फेस टू फेस देखने के लिए, और तुम? उसने मजीद कुछ कहने के बजाय उनकी तरफ देखकर हाथ हिलाया था और ज़बरदस्ती पैमान का कंधा पकड़कर सीधा किया ताकि वो इसको देख सके और उसके बहाने उनकी मुलाकात भी हो जाए। क्या कर रही हो? मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं जा रही हूँ। तुम कहीं नहीं जा रही। यार, एक मर्तबा मिलने में क्या हर्ज है? अब की बार सिवा ने डांटते कहा। वो दोनों इसकी बड़ी फैंस में शामिल थी, तो इस वक्त पैमान की बातें इन्हें अहमकाना ही लग रही थी और ना ही वो इनकी बात मानने वाली थी। वो अपनी जगह पर पैर पटक के रह गई कि कैसे एक मिनट में उन्होंने अपना पेंतरा बदला था। इनके मतवज्जो करने पर जॉन की तरफ देखकर हाथ हिलाया था, तो वो भी मुस्कुराता हुआ इनकी जानिब आ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? यहाँ पर? सुखी ने बात का आगाज करते हुए पुरजोश अंदाज में पूछा। खुशगवार तासुरात का छुपाना मुश्किल था। हाँ, हम लोग यहाँ पर काम से आए थे और कुछ शॉपिंग भी करनी थी, बस इसीलिए। आपसे मिलकर अच्छा लगा। उसने इन दोनों की तरफ देखते हुए पैमान को मुखातिब किया। जॉन, मुझे कुछ काम है, तुम फ्री होकर मुझे मिलना, मैं चलती हूँ। पम ने जॉन की जानिब देखते हुए कहा। पम मैम, अगर आपको बुरा न लगे तो क्या हम आपके साथ एक सेल्फी ले सकते हैं? इसको जाता देखकर सुखी ने जल्दी से कहा। इसके बढ़ते हुए कदम रुके। उसने जॉन की जानिब देखा। हाँ, क्यों नहीं, पम की बजाय जॉन ने जवाब दिया। पम ने जताती हुई नजरों से जॉन को देखा और इखलाकर इनके साथ चंद तस्वीरें लेने के बाद वापस चली गई। पैमान ने इनका ये जोश देखकर तीखी नजरों से इन्हें घूरा था, लेकिन इन्हें परवाह कहाँ थी।
شاید مسلم گھر کو میرا یہاں آنا اچھا نہیں لگا۔ اس نے چند پل گزرنے کے بعد کہا تو پیمانہ اپنی بخلیں جھانکنے لگی۔ اسے امید نہیں تھی کہ وہ یوں صاف گوئی کا مظاہرہ کرے گا۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے۔ اس نے اپنی جگہ پہلو بدلا۔ تو آپ اپنی فرینڈس کے ساتھ کوئی پکچر لینا نہیں چاہتی؟ لینا تو چاہتی ہیں، ایکچولی میری دوست بہت سینسٹیو ہے، اسے یہ ڈر ہے کہ کہیں آپ کو برا نہ لگ جائے۔ سکھی نے نیا جواز کھڑا۔ پیمان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا جواب دے۔ چلے ایک میں کیپچر کرتا ہوں، یہ کہتے اس نے کیمرے کا رخ اس کی جانب کیا تو وہ تینوں برابر میں کھڑی ہو گئی، اور پھر چند ایک سیلفیاں لینے کے بعد اس نے اپنا موبائل سائڈ پاکٹ میں ڈال لیا۔ انیا جو کب سے ان کی یہ کارروائی دیکھ رہی تھی اب وہ بور ہونے لگی۔ اس کی نظر دوبارہ سے کھلونوں کی جانب مرکوز ہو گئی۔ ماما مجھے کھلونے لینے ہیں۔ اس نے پیچھے رہ جانے والی شاپ کی طرف توجہ دلائی۔ آج نہیں، ہم پھر کبھی لیں گے۔ بچوں کو ناراض نہیں کرنا چاہتی۔ مسکراتے ہوئے سبگا اور سکھی کی جانب دیکھا۔ ان کی رائے چاہی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جان ان سے بات کر رہا تھا۔ اس کی ذرا سی بات میں رائے لینا انہیں اپنے آپ پر رشک کرانے کے لیے کافی تھا۔ انہیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا وہ کیا جواب دیں۔ ایک انسان جس سے ملنے کا تصور کرنا مشکل تھا، اگر وہ کبھی اچانک سے مل جائے اور اوپر سے ان کو فوقیت دے تو کسی کے بھی ہوش گم ہو سکتے ہیں۔ پیمان کی تنبیہ نظریں ان پر بالکل بھی اثر نہیں کر رہی تھی۔ اس نے من ہی من میں ان کو خوب سنائی۔ اب تو آپ کے فرینڈس نے بھی مجھ سے تھوڑی سی فیور لی ہے، اب آپ کو بھی میری طرف سے یہ چھوٹا سا گفٹ قبول کرنا پڑے گا، جو اسپیشلی ڈائمنڈ گرل کے لیے۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ بلا وجہ تکلف کر رہے ہیں۔ اس میں تکلف کی کیا بات ہے؟ یہ میں آپ کے لیے تو نہیں، آپ کی بیٹی کے لیے کر رہا ہوں۔ بچوں کو یہ چھوٹی چھوٹی سی خوشیاں دے کر مجھے بھی خوشی ملے گی۔ اگر میں آپ کو دے رہا ہوتا تو آپ بے شک نہ لیتی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا۔ وہ اپنی جگہ پر پہلو بدل کے رہ گئی کہ آخر کس طرح سے منع کرے۔ اگر آپ اسے قبول نہیں کرتی تو مجھے لگے گا کہ آپ نے مجھے معاف نہیں کیا اس چھوٹے سے مذاق پر۔ ایسی بات نہیں ہے، وہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ تھی جو ختم ہو گئی۔ اسے اپنے ہاتھوں کو دباتے ہوئے مختصراً کہا، ماما مجھے وہ ٹیڈی بیئر لینا ہے۔ انیا نے دوبارہ سے توجہ دلائی۔ کسی کی خلوص اور بار بار اصرار کرنے پر شرمندہ نہیں کرتے۔ سر آپ چلیں، میری دوست تھوڑی سی خوددار ہے، اس لیے یہ سب پسند نہیں کرتی، لیکن اس کو بھی منع کرنا اچھا نہیں لگتا۔ سکھی نے پیمان کو آنکھیں دکھاتے ہوئے جانے کا اشارہ کیا اور انیا تو پہلے ہی اپنا رخ اس شاپ کی طرف کیے کھڑی تھی۔ اے یو وش اینڈ تھینکس، یہ کہتے ہوئے اس کے ساتھ چل دیا اور اپنے چہرے پر ماسک دوبارہ سے چڑھا دیا جو آتے ہوئے اتار کر اس نے اپنے پاکٹ میں رکھ لیا تھا۔ شاپ کے اندر جاتے ہی انیا اسٹالر سے نکل کر ادھر ادھر ٹوائز کو پکڑ کر خوش ہونے لگی۔ اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا لے۔ ماما مجھے یہ بھی لینا ہے، وہ بھی لینا ہے، وہ ایک ایک چیز پر ہاتھ رکھتے ہوئے بتانے لگی۔ جو انیا کہہ رہی ہے وہ سب لے لیں۔ ارے نہیں، یہ تو بچی ہے، کچھ بھی کہتی ہے، اس کے پاس پہلے ہی سے ہی بہت سارے کھلونے ہیں، مزید کی ضرورت نہیں۔ اس نے ایک ٹیڈی بیئر اٹھا کر اس کا ٹیگ دیکھا۔ اس کی قیمت دیکھ کر تو اس کے گویا ہوش گم ہو گئے۔ اتنا مہنگا؟ اس نے دل میں سوچا اور وہیں رکھ دیا۔ کیا ہوا، آپ کو یہ پسند نہیں آیا؟ ایسی بات نہیں ہے، وہ اتنا ہی کہہ سکی۔ لیکن مجھے تو یہی لینا، یہ وائٹ والا۔ انیا نے اسے ٹیڈی بیئر کے ساتھ چپکتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو ہم یہی لے لیں گے۔ پیمان منع کرتی رہ گئی اور اس نے ایک نہیں سنی۔ ٹیڈی بیئر کے ساتھ ڈولز اور بھی کافی سارے کھلونے اٹھا کر ٹرالی میں رکھنے لگا۔ آپ بلا وجہ اتنا تکلف کر رہے ہیں، اتنے کھلونوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اسے دوبارہ سے کہنا چاہا۔ میں نے آپ کو فرینڈ شپ کی آفر کی تھی اور میرے لیے آپ ایک فرینڈ کی طرح ہیں۔ ایرس سے آپ کے جو بھی اختلافات ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن میری اور ایرس کے نیچر میں بہت فرق ہے۔ آپ نے دیکھا ہی ہوگا، اور شاید ابھی بھی آپ میرا ایرس سے کمپیئر کر رہی ہیں اور اس لیے یہ سب لینے سے ہچکچا رہی ہیں۔ بات اس کی غلط بھی نہیں تھی، وہ خاموش رہی۔ میں نے آپ کو اپنا کارڈ دیا تھا، اگر آپ کو کسی بھی چیز کی ضرورت ہو یا کوئی مدد چاہیے ہو تو بلا جھجک مجھے کہہ سکتی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی آپ کی مدد کر کے۔ تھینکس، مگر آپ یہ اتنے سارے کھلونے لا لے کے دیں، بس ایک تو کافی ہے تاکہ کبھی ضرورت پڑے تو آپ سے کانٹیکٹ کر سکے اور مجھے پشیمانی نہ ہونی پڑی۔ پشیمانی کیسی؟ اس کے دیکھتے ہوئے استفسار کیا۔ اسے اس کے سوال کا جواب دینا مشکل ہو گیا۔ وہ اس کی پوزیشن کو نہیں سمجھ رہا تھا اور نہ اسے سمجھانا آ رہا تھا کہ وہ کیوں منع کر رہی ہے۔ اینی ویز، جو بھی پرابلم ہے آج آپ مجھ سے شیئر کر سکتی ہیں اور میرا نمبر آپ کے پاس موجود ہے جو میں ہر ایک کسی کو نہیں دیتا۔ اس کے علاوہ کس چیز کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کہہ سکتے ہیں۔ کاؤنٹر پر بل پے کرتے ہوئے اس نے انیا کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جو اتنے زیادہ کھلونے ملنے پر خوشی سے چہک رہی تھی۔ پیک کیے کھلونے کے بنے ڈیزائن کو چھو کر الٹ پلٹ کر دیکھنے میں مگن تھی۔ اب مجھے چلنا چاہیے، میں نے آپ کا کافی ٹائم لے لیا اور آپ کے انجوائمنٹ کو بھی شاید خراب کر دیا۔ اس نے کریڈٹ کارڈ اپنی جیب میں رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ تھینکس ان سب کے لیے، اور اس سب کے لیے میں آپ کو کبھی تو کچھ نہیں دے سکتی۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں، گفٹ اس لیے نہیں دی جاتے کہ ہم واپس کی امید رکھیں، اور یہ دیے بھی میں نے کیوٹ بیبی کو۔
क्या आपने देखा उसकी मुस्कुराहट दुनिया की खूबसूरत मुस्कुराहटों में से एक है, और फिर आपसे बेहतर कौन जान सकता है इसके बारे में। पैमान ने कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ मुस्कुराने पर ही इक्तफा किया और वॉल क्लॉक से बाहर देखा। वो दोनों इनके मुंतजिर थी और आपस में कुछ बातें भी कर रही थी। इनकी क्लास बाद में लेने का सोचा था। टॉय शॉप से निकलने के बाद जॉन ने इन दोनों को बाय किया और फिर चला गया। इनके जाने के बाद पैमान गुस्से से बाहर आते ही इनकी क्लास लेने लगी। वैसे हद है दोखलेपन की, मुझे तो यूं इग्नोर किया जैसे मुझे जानती नहीं। उसने अपनी कमर पर हाथ रखते हुए माथे पर तेवरियां डाले इस्तफसार किया। इस सब को छोड़ो, ये सोचो कि उसने जाते हुए हमें बाय किया, और दिखाओ क्या क्या लेकर दिया उसने। उसकी बातों को इग्नोर करते हुए उन्होंने हाथ में पकड़े हुए बैग्स देखने लगी और वह हैरत से मुंह खोली अपने इन फ्रेंड्स के बदलते तेवरों को देखकर रह गई। क्या तुम क्या तुम मेरी वही फ्रेंड्स हो जिसको मैं जानती हूँ? पल भर में कैसे बैंतरा बदल रही हो तुम लोगों ने तो गिरगिट को भी मात दे दी। तुम चाहे जो कुछ मर्जी कह लो, हम पर असर नहीं होने वाला। हम जिस शहर का असर होना था उसे तो हम कई दिन बाहर नहीं निकलने वाली। सुखी ने लापरवाह अंदाज में कहा और खिलौने निकाल कर देखने लगी। कम से कम सिवा तुम ही समझदारी का मुजाहिरा कर देती। तुम भी सुखी के साथ मिल गए। तुम दोनों में कोई खास फर्क नहीं लग रहा था। आखिर इसमें ऐसा क्या है जो तुम लोग सब कुछ फरामोश कर देती हो? सभी चीज़ें बहुत प्यारी हैं। अच्छी चॉइस है जॉन की, बल्कि मेरी जान की। उसने दिल जलाने के लिए पैमान की जानिब देखा और दिल पर हाथ रखकर सांस रोकने की एक्टिंग की। सिबगा उसकी ये हरकत देखकर मुस्कुरा दी। मैं चाह रही हूँ तुम लोग अपने इस जान की तारीफों के पल बांधो। नाराज हो रही हो? सिबगा ने उसको जाता देखकर रोकने के लिए पूछा। यार, ऐसे लोगों से रोज रोज मुलाकात नहीं होती और ना ही किसी को वक्त देते हैं। अगर इस खुशकिस्मती से हमें ये मौका मिले तो हम इसे क्यों गवाते। लाखों फैन हैं इनके, फकत एक शो में जाने के लिए कई सौ डॉलर्स लेते हैं। दुनिया फैन है इनकी और ये तुम्हें ऑफर कर रहा था, और तुम्हें हमें ही आंखें दिखा रही हो। समझो करो ना हमारी पोजीशन को। ये सब कुछ नॉर्मल है। कोई भी किसी को अगर अचानक मिले, जिनसे मिलना एक ख्वाब जैसा हो, तो वो यकीनन ऐसे ही रिएक्ट करता जैसे हमने किया। मेरी अहमक और नादान दोस्त, तुम कब समझोगी? जो भी है, लेकिन मुझे ये सब कुछ लेना अच्छा नहीं लग रहा। तुम्हें पता तो है ना रसब्राम का, ये भी इसी का दोस्त है। अगर उसने इस बारे में जिक्र भी किया तो वो क्या सोचेगा हमारे बारे में। इसकी तो पहले ही हमारे बारे में कोई अच्छी राय नहीं है, और ऊपर से मैं इसका ये एहसान ले लिया। तुम लोग जानती तो हो यहाँ कितनी महंगी चीज़ें हैं, और ये खिलौने भी कितने महंगे हैं। इनके टैग देखो। मैं तो अपनी ज़िंदगी में कभी भी इतना महंगा खिलौना न लूँ, और इसके एहसान तले मैं अपने दिल पर बोझ लिए मैं कैसे सबका सामना करूँगी। उसे असल बात बताई। ज़रूरी नहीं है जैसा तुम ही सोच रही हो बिल्कुल वैसा ही हो। एरस थोड़ा एटीट्यूड रखता है। हर इंसान की अपनी सोच और मसाज होता है, और जॉन तो इससे बहुत मुख्तलिफ है। तुम जानती तो हो, मगर फिर भी ऐसा सोच रही हो। इसके लिए ये खरीद कर देना मामूली सी बात है, और तुम ख्वाह ख्वाह इस सब को अपने दिल पर ले रही हो। छोड़ो इन बातों को, अब हमें चलना चाहिए। अभी हमें मार्केट भी जाना है। वहाँ विंटर शॉपिंग के साथ साथ हमने सच में शॉपिंग करनी है, और शाम भी तो होने वाली है। आज का हैप्पी डे हमें हैप्पी तरीके से ही खत्म करना है, समझी? सुखी ठीक कह रही है, तुम्हें इस बारे में इतना नहीं सोचना चाहिए। सिफा ने भी इसकी बात की ताकीद करते हुए कहा तो वो ना चाहते हुए भी उसने सरस बात में हिला दिया। अनिया की तरफ देखा था जो खुशी से चहक रही थी, और उसकी खुशी के लिए वो खामोश हो गई। फिलहाल इस बारे में सोचकर अपना मूड खराब नहीं करना चाहती थी, और ना ही इनको उदास कर सकती थी। इसलिए इनको नज़रअंदाज करते हुए वो उनके हमरा फार्मर मार्केट जाने के लिए ज़हनी तौर पर तैयार हो चुकी थी। स्ट्रीट सिक्स ब्रिज से होते हुए उन्होंने वहां चहलकदमी की, और दाएं और बाएं जाने बने थोड़े थोड़े फासले पर ये ब्रिजेस सियाहों को अपनी जाने मुतवज्जो करने में कामयाब हो रहे थे। यूँ लगता था जैसे वो किसी अलग ही दुनिया में आ गई हो। ये छोटे साइज में बने हुए थे, लेकिन काफ़ी फासले पर ये ब्रिजेस देखने में एक दूसरे के साथ जुड़े लग रहे थे। कुछ मनचले मुसलस की शेप में बने हुए इन ब्रिजेस के ऊपर चढ़कर अपना एडवेंचर पूरा कर रहे थे। अब वो काफ़ी थक चुकी थी। मेहमान और अनिया के चेहरों से कुछ ज़्यादा ही थकावट आया थी। अब उन्होंने घर जाने की रट लगा ली थी। इनके प्लानिंग में फार्मर मार्केट रहती थी, सो उन्होंने वहाँ जाने का फैसला किया। वहाँ से इन्हें खरीदारी भी करनी थी और साथ में इनका विजिट भी हो जाता, वरना मेहमान तो वहीं पर ही बैठ गई थी। मुझसे नहीं चला जा रहा, बहुत ज़्यादा थकावट हो गई। अनिया भी थकावट महसूस करते हुए स्ट्रोलर पर ही सो गई। फार्मर मार्केट में कुछ ज़्यादा रश था। लोग विजिट करने के साथ साथ खरीदारी भी कर रहे थे, और वहाँ बहुत सारी चीज़ों पर डिस्काउंट भी मिल रहा था। तो उन्होंने ग्रोसरी की कुछ चीज़ें वहीं से लेने का सोचा। इनके पास तो चंद डॉलर्स ही रह गए थे। घर भी वापस जाना था, वहाँ से कुछ फ्रूट्स और सब्जियाँ उन्होंने खरीदनी थी, और साथ में अनिया के टॉयज़ भी तो थे। स्ट्रॉलर की जानिब अनिया को किया। अब सामने की जानिब कुछ सामान रख दिया और कुछ अनिया के पीछे की जानिब सेट कर दिया, ताकि वो आराम से सो सके। बेदेरी से कुछ शॉपिंग करने के बाद उन्होंने वापसी का इरादा किया।
ایک مصروف دن گزر چکا تھا اور شام نے اپنے پر پھیلانا شروع کر دیے تھے۔ لوگوں کی آمد و رفت میں تھوڑی پھرتی دیکھنے کو مل رہی تھی تو سب چیزوں کا بل پے کرنے کے بعد اس نے کیب منگوا لی۔ اب راستے میں دوبارہ چلنے کی ہمت نہیں تھی۔ جو رقم کل وہ انیا پر لگا دی آج وہیں اس نے آرام دہ سواری پر خرچ کر دیے تھے۔ گھر میں معمولی سا شور تھا۔ دانی ادھر ادھر کھیلتا ہوا نظر آیا۔ وہ خاموشی سے اوپر چلے جانا چاہتی تھی، اسد بھائی اور آپی سے ملاقات کیے بغیر۔ ان کے درمیان بات چیت تو بند تھی، پھر بھی انہیں کوئی جواز تو مل جانا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ داخلی دروازے سے اندر تک، اسد بھائی اور آپی بیٹھے باتیں کر رہے تھے اور ساتھ میں میچ بھی دیکھ رہے تھے۔ ان کے اندر داخل ہوتے ہی ان کی نظریں اس کی جانب اٹھی اور اس کی تھکاوٹ میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں کئی سوال اور ماتھے پر واضح شکنیں ان کے چہروں پر صاف دکھائی دے رہے تھے۔ انہوں نے اس کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے شاپنگ بیگز اور گروسری کے پیکٹس دیکھے تو اس وقت سے رہا نہ گیا۔ کیا تم بتانا پسند کرو گی کہ اس وقت کہاں سے آ رہی ہو؟ بے شک تم نے اپنی من مرضی شروع کر دی ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اسد بھائی نے ٹوک دیا۔ کیا ہو گیا ہے اس وقت تمہیں؟ تم کون ہوتی ہو اس سے کچھ پوچھنے والی؟ یہ گھر اس کا ہے، یہ ڈالرز اس کے ہیں اور بہت سے نئے لوگوں سے اس کی شناسائی ہو چکی ہے۔ یہ کس سے ملتی ہے اور کیا کرتی ہے تمہیں پوچھنے کا کوئی حق نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم لوگوں کے معاملات میں دخل اندازی کرنا بند کر دو۔ انہوں نے اس کی جانب دیکھتے ہوئے سخت لہجے میں کہا تھا، لیکن وہ سنا پیمان کو رہے تھے۔ وہ آپی اس نے کہنا چاہا، اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ انہیں کیا جواز پیش کرے۔ تمہیں کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اسوا کو تم سے معافی مانگنی چاہیے۔ بھائی ہم تمہارے گھر میں رہتے ہیں اور اب اگر آپ سے ہی سوال کریں گے تو یہ تو اچھی بات نہیں، بلکہ تمہیں ہم سے پوچھنا چاہیے کہ ہم نے سارا دن کیا کیا، گھر کا خیال رکھا یا نہیں۔ اس کی خود اعتمادی اور دن بھر کی خوشگواریت کہیں جا سوئی۔ وہ اپنی جگہ پر سہم سی گئی۔ وہ آج بھی اسد بھائی کی تلخ مزاجی سے اندر ہی اندر خائف ہو جاتی تھی۔ ان کے درمیان چند پل گزرے اور وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگز کو بھینچ کر رہ گئی۔ دانی دوڑتا ہوا پیمان کے پاس آیا۔ خالہ آپ کدھر گئی تھی صبح صبح؟ انیا کو بھی ساتھ لے گئی اور مجھے لے کر نہیں گئی۔ میرا آج کا دن بہت بور گزرا۔ وہ ہاتھ میں پکڑے ہوئے بیگ کو دیکھنے کے لیے بے چین تھا کہ آخر اس میں کیا ہے، اور وہ اپنی ہی جگہ پر مزید شرمندہ ہو گئی۔ وہ جب بھی فری ہوتی ان دونوں کو ساتھ میں لے کر جاتی اور شاید آج بھی لے جاتی، لیکن اگر آپ ہی لوگوں کے ساتھ اس گھر کا مسئلہ پیدا نہ ہوتا۔ وہ تمہیں ساتھ میں کیوں لے کر جائے جب اس نے نئے دوست بنا لیے ہیں؟ نئے لوگوں سے اس کی بات چیت ہوتی ہے، وہ تمہیں کیوں خاطر میں لائے گی؟ اس واپی نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے دانی سے مخاطب ہوئی۔ آئی ایم سوری آپی، میں دانی کو ضرور لے جاتی، لیکن سبکا اور سکھی کے ساتھ مجھے کہیں جانا تھا، اس لیے۔ اس نے بے رب سا جواب دیا۔ لیکن ہم نے تو نہیں پوچھا کہ تم کس کے ساتھ گئی تھی اور کیا کرنے۔ بھئی اب تم خود مختار ہو چکی ہو، تم جو چاہے فیصلے کرو، جو تمہیں بہتر لگے وہ کرو۔ اب تو تم ہمیں جواب دہ نہیں ہو، آپی نے اپنی بھڑاس نکالتے ہوئے بنا لحاظ کیے جتایا۔ دانی، تم نے اب انیا کے ساتھ نہیں کھیلنا۔ اب جتنے دن ہم یہاں پر ہیں تو بہتر یہی ہے کہ ہم اپنے کام سے کام رکھیں۔ کل کو بھی تو تمہاری خالہ نے وہی کرنا ہے جو اس سے بہتر لگے، اور اس کے بعد ہماری ان سے کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ تم نئے دوست بنا لو جیسے تمہاری خالہ نے بنا لیے، اگر اپنا ذہن استعمال کرنا، دوسروں کی باتوں میں نہ آنا۔ اس نے آگے بڑھ کر دانی کو روکا جو شاپنگ بیگ دیکھنے کا منتظر تھا۔ اپنی بہن کو بتا دو کہ نیکسٹ سنڈے ہم یہاں سے جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد اس سے کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوگا کہ کہاں سے آ رہی ہو اور کہاں جا رہی ہو۔ اس کے بعد ہماری اور تمہاری ملاقات کبھی نہیں ہوگی، اگر ہوگی بھی تو پھر ہمارا تم سے کوئی تعلق نہیں۔ تم خوش رہو یا نہ رہو، ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہمارے اور تمہارے تمام رابطے ختم۔ اسد بھائی نے بھی اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے پیمان کو دو ٹوک واضح کیا۔ وہ اپنی جگہ پر سمٹ کر رہ گئی اور دماغ سائیں سائیں کرنے لگا۔ اتنی جلدی؟ وہ منہ میں بڑبڑائی اور چہرے کی رنگت زرد ہو گئی۔ وہ ایسا تو نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس سے ناراض ہو کر ہمیشہ کے لیے تمام تعلقات ختم کر لیں۔ آپ ہی پلیز آپ میری مجبوری کو سمجھے نا، وہ آہستہ سے بڑبڑائی۔ دانی نہ سمجھی سے ان سب کی جانب دیکھ رہا تھا کہ آخر ہو کیا رہا ہے۔ پیمان، ہم نے جو کہنا تھا کہہ دیا، ابھی بھی ایک ہفتہ ہے، اگر تم اپنے فیصلے پر نظر ثانی کر لو اور ہم سے معافی مانگ لو تو کوئی راہ نکل سکتی ہے، ورنہ جو اسد کہہ رہا ہے مجھے وہی کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ میرے گھر، میرے شوہر، بچے کا معاملہ ہے۔ میں نے تم سے جتنی نیکی کرنی تھی کر چکی، اور اس کا اچھا صلہ مجھے مل چکا ہے۔ مزید اچھائی کر کے میں اپنا گھر برباد نہیں کر سکتی۔ جو تمہیں بہتر لگے گا وہ تم نے کیا، اور جو ہمیں بہتر لگے گا وہ ہم کریں گے۔ اور ہاں اسوا، تم نے اپنا نمبر اور یہ روٹ چینج کر لینا تاکہ غلطی سے بھی تم دونوں کا آپس میں کوئی سامنا نہ ہو، اور اگر مجھے لگا کہ تم دونوں کا آپس میں کوئی رابطہ ہے تو تم بے شک ہمیشہ کے لیے اپنی بہن کے گھر میں آ کے بیٹھ جانا، جو تمہیں اپنے ساتھ رکھنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں، لیکن مجھے واضح لفظوں میں بتا کے آنا کہ تم کیا چاہتی ہو۔ انہوں نے آخری پتا پھینکا تھا اور اپنا فیصلہ سنا دیا۔
اسد نے ان دونوں کی جانب دیکھا اور پھر تن فن کرتا اپنے کمرے کی جانب چل دیا۔ پیمان نے شکست خوردہ نظروں سے آپی کی جانب دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں بے حسی عیاں تھی۔ مسوا نے دانی کا ہاتھ پکڑا اور تنفر بھری سانسوں سے دیکھتے ہوئے اپنے شوہر کے پیچھے چل دی اور وہ سانس روکے وہیں ڈھہ جانے والی ہو گئی۔ انیا کو وہیں چھوڑا اور صوفے کا سہارا لیتے ہوئے وہ اس پر ڈھہ گئی۔ اس کی سانس تیز چل رہی تھی اور بہت کچھ کھو جانے کا احساس اس کو اندر باہر اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی وزنی من پتھر اس کے دل پر آن پڑا اور اس کو سانس لینا مشکل کر دیا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا جیسے وہ کئی گھنٹوں کی گفتگو کے بعد تر ہونے کا خواہش مند ہو۔ اس نے سست روی سے کچن کی جانب بڑھی اور پانی کا گلاس لیتے ہوئے منہ لگایا اور اسے اپنے اندر انڈیل لیا۔ ذہن کام کرنے سے قاصر تھا۔ لاؤنج میں اب کوئی بھی نہیں تھا۔ ہر چیز سے وحشت اور بیزاریت ٹپکنے لگی۔ کانفرنس ہال میں زیادہ گہما گہمی تھی۔ لوگ اپنے کیمرے اور موبائل لیے منتظر تھے۔ اسٹیج پر چند لوگ مائک اور چیئرز ٹھیک کر کے ادھر ادھر سیٹ اپ دیکھ رہے تھے اور ان کی بیک میں ہی لگی اسکرین پر نیو آنے والی مووی کا تھوڑے وقفے کے بعد ٹیزر اور کبھی جسٹ ٹریلرز وہاں پر چلتا۔ لوگ آپس میں چے مگوئیاں کرنے میں مصروف تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر ایڈریس ابرام کے ساتھ پرم اسٹیج پر آئے۔ ان دونوں کے علاوہ ڈائریکٹر پروڈیوسر بھی موجود تھے۔ اب اسکرین پر سب بلیک کر دیا گیا تھا اور کیمرے اور موبائل کی لائٹس یک ان کی تصویریں بنانے لگی۔ ایک ہجوم تھا جو امڑ آیا تھا اور بے شمار فینس ان کے کیمرہ مینس کے پیچھے اپنے اپنے موبائل سے پکس بنانے میں محو ہو گئے۔ حال میں ایک شور برپا ہو گیا۔ سب ایرس پکار رہے تھے۔ اس نے ایک نظر اس بھرے ہوئے مجمع پر ڈالی۔ لوگ اس سے بات کرنے کے منتظر تھے۔ ایرس نے اپنا مائک ٹھیک کیا اور بات کا آغاز کیا۔ ہیلو ایوری ون۔ زندگی سے بھرپور ایک پرجوش لہجے میں اس ہجوم سے مخاطب ہوا۔ اس کی آواز ہر جانب گونجنے لگی۔ وہاں مجمع نے خوشی سے چلاتے ہوئے جواب دیا۔ آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور یہاں پر تشریف لائے، اور میں اپنے ان فینس کا بہت شکر گزار ہوں جو مجھے پسند کرتے ہیں اور میرے کام کو بھی، اور مجھے لگتا ہے کہ میرے فینس مجھ سے بہت سی باتیں پوچھنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آج میں ان سے کچھ گپ شپ کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ آپ لوگوں کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ اس نے ہولے سے مسکراتے ہوئے ان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، تھینکس سر، آپ کا ہمیں ٹائم دینے کے لیے۔ حال میں کئی آوازیں بلند ہوئیں جن میں لڑکیوں کی آوازیں نمایاں تھیں اور بہت سی گرلز ہوٹنگ بھی کر رہی تھیں۔ ایک شور تھا جو بلند ہو رہا تھا اور سب لوگوں کی کوشش تھی کہ وہ پہلے ان سے بات کریں۔ آپ لوگ جو بھی مجھ سے باتیں کرنا چاہتے ہیں میں اس کا ضرور جواب دوں گا۔ کائنڈلی آپ لوگ ابھی ہائٹنگ نہ کریں، شور تھمائے گا، پھر ہم آپس میں بات کر سکتے ہیں۔ اس نے شائستہ انداز میں سب کو مخاطب کیا تو آوازیں کم ہوتے ہوئے بہت مدھم ہو گئی اور حال میں خاموشی کا راج ہو گیا۔ پرم نے ایک نظر بھرے مجمع پر ڈالی۔ اس کے ایک بار کہنے پر سب خاموش ہو گئے تھے۔ یہ اس کی شخصیت کا روپ تھا یا ان کے فینس کی بے لوث عقیدت اور محبت جو شور سے خاموشی میں بدل گئی تھی؟ اس کی شخصیت میں کچھ خاص تھا جو اس کو سب سے الگ بناتا تھا۔ بڑے مجمع میں بھی اس کا اپنا ایک نام اور پہچان کرواتا تھا۔ اس کا ریزرو رہنا بھی فین کو اس کی جانب اٹریکٹ کرتا۔ یہ انہیں اس کا سٹائل لگتا۔ سر، آپ کی آنے والی نئی موویز کا ٹریلر جاری ہو چکا ہے جو دیکھنے میں بہت ہی زبردست اور اسٹرانگ سٹوری لگ رہی ہے، اور یقیناً فلمی پردے پر اب اپنی دھاک بھی بٹھائے گی۔ لیکن میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں اس سے پہلے، آپ کے کچھ افیئرس کے بارے میں بہت سی چہمگوئیاں ہو رہی ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ یہ تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے، جبکہ میرے فوکس پوری طرح اپنی نیو مووی کی طرف گامزن ہے، اور یقیناً آپ لوگوں کو پسند بھی آئے گی۔ سر، آپ کی فلم کا ٹریلر بہت ہی شاندار ہے اور مووی بھی یقیناً اس سے بڑھ کر ہوگی۔ آپ کی ذاتی زندگی کو لے کر سوشل میڈیا پر بہت زیادہ بحث ہو رہی ہے۔ لوگوں کی رائے اور ان کے خیالات، آپ کے پرسنل لائف کے بارے میں بہت سے تبصرے کیے جا رہے ہیں، آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اور اسپیشل اس مسلم گرل کے نام سے بہت سے لوگوں نے کئی اسکینڈلز آپ کے نام کے ساتھ جوڑ دیے، آپ اس کے بارے میں اپنے مداحوں کو بتائیے۔ اس صحافی کے سوال پر ایرس ابرام نے اس شخص پر چند لمحوں کے لیے اپنے نظریں مرکوز کی۔ باقی سب اسی کو دیکھ رہے تھے۔ اس نے ٹیبل پر ہاتھ رکھے اور ان کی جانب مخاطب ہوا۔ پہلے بدلتے ہوئے سب اس جواب کے منتظر تھے۔ کیا نام لیا آپ نے؟ اس نے سیدھے ہوتے انجان بنتے پوچھا تھا۔ تو ایک دوسرا صحافی بولا، مسلم گرل کے نام سے اس کو کیپشن اور ٹیگ کیا جا رہا ہے۔ اس کا ریئل نام پیمان ہے، شاید ہی چند لوگ جانتے ہیں، لیکن اس کو مسلم گرل کے نام سے تو ہر کوئی واقف ہے۔ صحافی کا لہجہ مہذب اور تیز تھا۔ ایکچولی میں اپنے سوشل ورک اور اپنے کام میں بہت زیادہ فوکس ہوتا ہوں۔ سوشل میڈیا پر کیا چل رہا ہے اور میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں اس بارے میں زیادہ دھیان نہیں دیتا، کیونکہ ان سب کے علاوہ اور بھی بہت سے کام امپورٹنٹ ہے۔ اور جس لڑکی کی وہ بات کر رہے ہیں وہ ایک پل کو رکا اور سب کے سامنے ہمتن گوش تھی۔ چند لمحوں کے بعد گویا ہوا،
اس کے بارے میں آپ لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے۔ سوشل ورک کرتے اگر میں نے کسی کی ہیلپ کی ہے تو ضروری نہیں کہ میرا اس کے ساتھ افیئر ہو۔ کسی کی مدد کرنے کو اگر آپ لوگ افیئر کا نام دیتے ہیں تو اس کے لیے معذرت، کیونکہ میں کسی بھی مذہب یا فرقے کا فرق کیے بغیر لوگوں کی خدمت کرتا ہوں، لیکن کچھ غلط فہمیوں کو دور کرنا بھی ضروری ہے۔ لیکن سر، سوشل ورک تو اپنی جگہ، لیکن اس لڑکی کو آپ کے ساتھ کئی بار دیکھا گیا ہے، اور ایسے مہربانی ہم انہی لوگوں پر کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمارا کوئی خاص ریلیشن ہو۔ بلیک ٹوپیز پہنے ایک لڑکی نے سوال کیا۔ کسی کمیونٹی میں آپ رہ رہے ہوں اور وہاں پر رہنے والے لوگوں سے اگر اتفاقاً ملاقات ہو جائے تو اس کو کسی ریلیشن شپ یا افیئر دینے کا نام نہیں دیتے، اسے اتفاق کہتے ہیں۔ یہی تو کوئی بھی مذہب اور معاشرہ ہمیں سکھاتا ہے کہ اگر کوئی آپ سے ہیلپ مانگ رہا ہو اور آپ اس کو اس کی ہیلپ کرنی چاہیے، اسے درگزر نہیں کرنا چاہیے۔ یہ کہتے ہوئے اپنے ساتھ بیٹھی پام کی جانب دیکھا جس کے چہرے پر ایک خوبصورت مسکراہٹ تھی جو یقیناً وہاں آئے صحافیوں کے لیے تھی۔ اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اس نے خود اعتمادی دیکھ سکتا تھا، اور برابر میں بیٹھے پروڈیوسر کی جانب دیکھا جو اس کی باتوں سے کافی حد تک اتفاق کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ سننے میں آ رہا ہے کہ یہ مسلم گرل آپ کی گرل فرینڈ ہے جس کو آپ نے اس کے مذہب کی بنا پر خفیہ رکھا ہے۔ یہ ہماری ذاتیات پر سوال کیا جا رہا ہے، میں پہلے ہی کلیئر کر چکا ہوں۔ صحافی کے سوال پر اس کو غصہ تو بہت آیا، لیکن وہ کنٹرول کرتے ہوئے خود کو نارمل ظاہر کرنے لگا۔ مس پم، آپ کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ انہوں نے اگلا سوال پم سے کیا تھا تاکہ وہ مزید کچھ جان سکیں۔ جیسا میڈیا میں بتایا جا رہا ہے تو ضروری تو نہیں کہ حقیقت میں بھی ویسا ہی ہو۔ میں اور ارس بہت اچھے سے ایک ساتھ ہیں اور ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ میری خود اس لڑکی سے ملاقات ہوئی ہے، بلکہ ہماری اچھی بات چیت بھی ہے، تو اگر ایسا کچھ ہوتا تو ہم دونوں ایک ساتھ نہ ہوتے۔ اس نے مسکراتے ہوئے ریلیکس انداز میں سب کو جواب دیا۔ بہت جلد ہماری طرف سے آپ لوگوں کے لیے ایک اچھی نیوز سننے کی ملے گی جو ہمارے چاہنے والوں کو پسند آئے گی۔ اس نے ایرس کی جانب دیکھتے ہوئے زومینی بات کی۔ پام کی بات پر ایرس نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ ان کے درمیان ایسی کوئی بات نہیں ہوئی تھی کہ وہ سوشل میڈیا پر اس طرح کوئی ذکر کرے۔ اس کی آنکھوں میں کئی سوال ابھرے اور پھر معدوم ہو گئے، کیونکہ ابھی یہ وقت نہیں تھا کچھ بھی کہنے اور سننے کا، لیکن اس کے اعصاب تن گئے تھے۔ کیا آپ لوگ شادی کرنے والے ہیں یا پھر انگیجمنٹ؟ اس کے بارے میں بھی آپ تھوڑا سا بتائیں، یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایرس نے مائک ہٹاتے ہوئے آہستہ سے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ میں نے بتایا نا آپ کو کہ اچھی نیوز سننے کی ملے گی، تو آپ کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ جیسے ہی فائنل ہوگا تو آپ لوگوں سے ضرور شیئر کیا جائے گا۔ صحافی مزید بھی سوالات کرتے رہے جن کے زیادہ تر جواب پرم نہیں دیے تھے۔ چند ایک کے جوابات دینے کے بعد اسکرین پر ان کی مووی کا پوسٹر دکھایا جانے لگا تو لوگ دوبارہ سے مووی کی جانب آ گئے، لیکن پھر بھی وہ پیمان کے بارے میں کچھ نہ کچھ جاننے کی کوشش کرتے رہے۔ کافی حد تک ایرس انہیں مطمئن کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ ان کی کانفرنس ختم ہوئی تو وہ اٹھ کر فوٹوگرافی کروانے لگے اور ان کی تصاویر ٹک ٹاک کیمرے میں مقید ہونے لگی۔ مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر لائیو بھی ان کی کانفرنس چل رہی تھی، اور اس کے علاوہ مختلف میگزینز اور اخبارات میں ان کی یہی باتوں کو اپنے اپنے حساب سے ان لوگوں نے ایڈ کر دینا تھا، اور کچھ نے سیم۔ وہ اسٹیج سے اترنے کے بعد بیک سائڈ پر آئی۔ یہاں پر میڈیا سے منسلک صحافی نہیں تھا۔ یہ تم کیا بول رہی تھی؟ کیسی گڈ نیوز؟ اس نے اپنی ہنی آنکھوں کو خشمگین گھورتے ہوئے استفسار کیا اور ارد گرد بھی ایک نظر دوڑائی۔ وہ وہاں آرام سے بات کر سکتا تھا اور اپنی پرائیویسی کو بھی یقینی بنایا۔ میں نے وہی کہا جو لوگ سننا چاہتے، اور میں نہیں چاہتی کہ وہ لوگ اس امر پیمان کو لے کر واقعی کوئی نیا ہنگامہ کھڑا کرتے۔ آپ کے کئی سوالوں کی محنت سے بنی بنائی ساکھ اور اس بڑے پروجیکٹ کو دھچکا لگے گا۔ اس کا گلیمرس کرتا خوبصورت چہرہ اس بلیو اور یلو لائٹ کی مدھم روشنی میں اور بھی بڑھ گیا تھا۔ میں نے سب کچھ کلیئر کر دیا تھا، پھر بھی اس سب کا مقصد میں نے بتایا نا کہ وہی کہا جو لوگ سننا چاہتے تھے۔ وہ تمہارا اس مسلم گھر کا ایک اسکینڈل کے طور پر پیش کرنا چاہتے تھے۔ میں نے ان کے خیالات کا رخ موڑا اور اس پیمان کو ایک سائڈ پر کیا۔ یہ سب کرنا ضروری تھا۔ اس نے پیمان کا نام لیتے ہوئے ابرو اچکائے۔ میں انہیں مطمئن کر چکا تھا اور تم نے بلا وجہ ہی ایک نئی راہ نکال لی۔ اب سب اس بارے میں سوال کریں گے جبکہ ہمارے درمیان اس موضوع پر کوئی بات نہیں ہوئی، اور میں اپنے پرسنل لائف کو اتنا ہی شو کروا سکتا ہوں جتنا ضروری ہے، اور یہ سب غیر ضروری لگا مجھے۔ میں جانتی ہوں میں کچھ زیادہ ہی بول گئی، لیکن یہ سب ہمارے ہی حق میں بہتر ہے۔ ایک دفعہ یہ ہمارا پروجیکٹ کامیاب ہو جائے، پھر اس کے بعد جیسے ہی مناسب وقت آئے گا تو ہم کلیئر کر دیں گے۔ اور ویسے بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ میں تمہاری گرل فرینڈ ہوں۔ اس کی بات پر وہ خاموش اور محض گھورنے پر اکتفا کیا۔ وہ اس کے جواب کی منتظر رہی۔ اس کی خاموشی اس کو اندر تک کاٹ رہی تھی۔ چند لمحوں کے بعد وہ دوبارہ گویا ہوئی۔ مجھے غلط مت سمجھنا، لیکن اس مسلم گرل کا تمہارے ساتھ بار بار دیکھنا بہت سے ایشوز کریٹ کر سکتا ہے۔
तुम कोशिश करो जितना हो सके इससे दूर रहो। और वैसे भी वो हमारी क्लास की नहीं। वो लड़की जहाँ कहीं भी जाती है अपने लिए तो मसला पैदा करती ही है, साथ में दूसरों को भी बहुत मुश्किलात से दो चार कर देती है। और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। इसकी बात भी गलत नहीं थी। उसने भी मुनासिब वक्त के आने का इंतज़ार करने का सोचा। वो भी बात ही कर रहे थे कि एक लड़का इनकी जानिब आया। वो इन्हीं के साथ काम करता था। उसने आते ही इत्तला दी कि डायरेक्टर साहब आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। वो वेटिंग रूम में इंतज़ार कर रहे हैं। अस्बात में सर हिलाते हुए वो इनके साथ चल दिया। यकीनन उन्होंने आज की कॉन्फ्रेंस के मुतल्लिक ही बात करना चाहते होंगे, जो लोगों को मुतमईन करने में कामयाब रही थी।